अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज़ वसीम और आप देख रहे हैं हार्टमेट्स का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अपनी पिछली वीडियो में हमने डायबिटीज़ और ASCVD से मुतल्लिका जो बीमारियां हैं उनका ज़िक्र किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिलरीज़ के मुतासर होने से जो पेचीदगियां और बीमारियां पैदा होती हैं उनके बारे में। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप बाखबर रहें। डॉक्टर साहब, हमारे देखने और सुनने वालों के लिए वजाहत कर दें कि माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ डायबिटीज़ में ASCVD से किस तरह फ़र्क है और इससे कौन कौन से अज़ा मुतासर होते हैं। पिछली दफ़ा जैसे हमने जिक्र किया था कि जिस समय एक खून की सप्लाई के लिए एक पूरा एक निज़ाम या जाल बिछा हुआ है जो बड़ी शरीयानों से शुरू होकर तो बिलाखिर ऑर्गन्स के ऊपर ख़त्म होता है और फाइनली जो टिश्यूज़ हैं उनको कैपिलरीज़ ब्लड पहुंचाती हैं। तो बड़े ऑर्गन की हद तक तो ये जो सप्लाई है जिसको हम बड़ी वेसल सप्लाई कर रहे हैं उसको हमने मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़ कहा था। और मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़ में आम तौर पे बड़ी शरीयान का सबसे जो अंदरूनी हिस्सा जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं वो मुतासर होता है और उसके मुतासर होने की वजह से आगे जाके उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट रहता है। तो ये तो थी बड़ी वेसल की या मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़ जो आपके दिल, दिमाग और जो पट्ठों को पहुँचाती हैं। बहुत छोटे लेवल के ऊपर जो नालियाँ हैं जिनको हम कैपिलरीज़ कहते हैं, तो ये कैपिलरीज़ जस्ट एक सिंगल लेयर की एक जैसे टिशू है जिसके अंदर से ब्लड से न्यूट्रिएंट्स और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो पोर्स के ज़रिए ऑर्गन को पहुंचती हैं। तो डायबिटीज़ में ये जो कैपिलरीज़ हैं इनके पोर्स लीकी हो जाते हैं। लीकी होने का मतलब ये है कि वो अपने साथ सेल तो या ऑक्सीजन और वो चीज़ें तो पहुंचाते हैं लेकिन साथ ही साथ प्रोटीन का जो बिल्कुल माइन्यूट मकदार है या बहुत छोटे मॉलिक्यूल हैं वो भी लीक करना शुरू करते हैं। अब ये लीकेज उन ऑर्गन्स को मुतासर करती है। अब हम तीन मेजर जो ऑर्गन्स का जिक्र कर सकते हैं। एक तो ऑर्गन हमारा जो है जैसे हम कहते हैं कि रेटिना या आँखों का पर्दा, और आँखों को जो बिनाई है वो मुतासर हो सकती है। इस तरह से हमारे जिस्म के जो नर्व्स हैं जो आपके सेंसेशंस ले जाने और लाने और सिग्नल्स लाने के लिए कि आपने किस तरह से हरकत करनी है, किस हद तक हरकत करनी है, जिसको हम मोटर नर्व्स कहते हैं, उनको मुतासिर करती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे जो गुर्दे हैं उनके अंदर जो खून को साफ़ करने के लिए एक फ़िल्ट्रेशन सिस्टम है। जैसे आपका फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा होता है, ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट है, उसका एक जो सबसे छोटा उज़्व है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं और नेफ्रॉन का एक छोटा सा उज़्व है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ये ग्लोमेरुलस सिर्फ कैपिलरीज़ का एक गुच्छा है और इसका काम यह है कि एक तरफ से उसमें खून आता है और वहाँ से जो फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर होकर उसके जो फासिद मादे हैं वो निकल जाते हैं और जो साफ़ हुआ खून है वो वापस जिस्म को पहुँच जाता है। लेकिन माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ में नेफ्रॉन के अंदर मौजूद ये जो कैपिलरीज़ हैं ये और इनके इर्द गिर्द की जो टिश्यू हैं वो मुतासर होती हैं कि जो सबसे पहला जो ख़राबी आती है कि जो उसमें से गुर्दों में से प्रोटीन फ़िल्टर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये बात गुर्दों की मज़ीद ख़राबी पे मुतवज्जह होती है। तो ये है कि जो माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ है वो आमतौर पे आपके बिनाई को मुतासर कर सकती है, वो आपके असाब या नर्व्स को मुतासर कर सकती है और वो अपने तो आपके गुर्दों को मुतासर कर सकती है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो शुगर में होती हैं उससे जो अज़ा मुतासर होते हैं एक एक करके उनके बारे में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपने गुर्दों के मुतासर होने का जिक्र किया, तो हमें ये बताएंगे कि वो कौन कौन सी अलामात हैं जिनसे पता लग सकता है कि अब इंसान के गुर्दे मुतासर होंगे और ये कि उसके लिए तशख़ीसी टेस्ट कौन से करवाए जाएँ। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि ये जो मुख्तलिफ हमने माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन का जिक्र किया और ख़ास तौर पे गुर्दे के वाले ज़िक्र किया, इनके हो सकता है कि कोई भी इलामात ना हो, ये बिल्कुल खामोशी से अंदर ही अंदर अपना डैमेज कर रही होती हैं। बहुत दफ़ा देखा कि जैसे हमने कहा जी कि मेन ख़राबी जो है वो उस गुर्दों से प्रोटीन का ज़्यादा अखराज है जो इसको हम मुख्तलिफ तरह से जैसे नाप सकते हैं। तो प्रोटीन का जो अखराज है उसमें सबसे अहम प्रोटीन जो गुर्दों के रास्ते खारिज होता है उसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। तो शुरू की इब्तदाई स्टेज में मामूली मकदार में जो एल्ब्यूमिन के अखराज को हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा मकदार में आता है तो हम ग्रॉस प्रोटीन यूरिया
یا پروٹین کا خارج ہونا پیشاب میں کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہم اس کو نیفروٹک رینج پروٹین یوریا یا میجر پروٹین یوریا کہتے ہیں۔ تو پروٹین یوریا جب یورین میں آپ کا پروٹین کا اخراج ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی بھی علامت نہ ہو۔ بعض دفعہ کچھ صورتوں میں مریضوں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب ان کا پروٹین کا اخراج زیادہ ہوتا ہے تو ان کا جب وہ پیشاب کرتے ہیں تو اس میں جھاگ زیادہ بنتا ہے یا وہ فومی سا۔ اب پروٹین کا اخراج واحد وجہ جھاگ بننے کی نہیں ہے، لیکن بہت سے جو سمجھدار مریض ہیں اس علامت کے ہونے پہ تھوڑے سے جیسے کہتے ہیں کہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے معالج سے اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ کوئی علامات نہیں ہیں، اور دوسرا جب یہ پروٹین کا اخراج بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ ہو جائے کہ جسم میں پروٹین کی کمی ہو جائے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پروٹین کی کمی کی وجہ سے، خون میں پروٹین کم ہونے کی وجہ سے اور گردوں سے زیادہ خارج ہونے کی وجہ سے آپ کو سوجن شروع ہو جائے، صبح اٹھے تو آپ کو چہرے کے اوپر تھوڑی سوجن سی محسوس ہو، اور مزید یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے بالکل گردوں کی خرابی کے اوپر، جس کو ہم کہ رینل فیلئر کہتے ہیں، وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ جو علامات کا آپ نے ذکر کیا، ہو سکتا ہے کوئی علامت نہ ہو سکتا ہے کہ یہ مریض کو پیشاب زیادہ آنے کی شکایت ہو، وہ پیشاب میں جھاگ آنے کی شکایت کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ پیروں کی سوجن کی شکایت کرے جب وہ بڑی سٹیج میں ہے، اور اس سے اگلی سٹیج میں جا کے ہو سکتا ہے کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو چہرہ سوجا ہوا اس کا، جس کو ہم نیفروٹک کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ کئی لوگوں کو نہ تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کو شوگر ہے، نہ ہی انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ شوگر کی وجہ سے ان کے گردے متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کا پہلی پریزنٹیشن ہو سکتا ہے کہ گردوں کی خرابی یا رینل فیلئر جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہو، اور اس صورت میں جیسے بھوک نہ لگنا، متلی فیل ہونا، الٹیاں آنا، یا پیشاب کی مقدار میں کمی یا زیادتی، ایسی علامتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ گردوں کے متاثر ہونے کا پتہ چل سکے یا تو گاہے بگاہے مریض کو اپنا پیشاب ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے۔ عام طور پہ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ، اور خاص طور پہ وہ والے مریض جن کے اندر شروع میں مائکرو البیومن یوریا، جس میں کہتے ہیں کہ یورین کے اندر 30 سے لے کے کوئی 300 ملی گرام پر ڈے تک پروٹین خارج ہو رہا ہے، وہ سٹکس کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا، تو اس کے لیے لیب ٹیسٹ ہے۔ تو اگر پروٹین یوریا آپ کا دیکھا گیا ہے یا البیومن یوریا دیکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردے کسی نہ کسی فارم میں متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ شوگر کا اچھا کنٹرول، اور شوگر کے ساتھ جیسے ہم نے کہا تھا کہ بہت حد تک بہت سے مریضوں کو بلڈ پریشر یا تو ہوتا ہے یا گردے کے متاثر ہونے سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور بلڈ پریشر اور یہ جب ملتے ہیں تو یہ گردوں کی خرابی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ اور ابھی بھی دنیا بھر میں ہارٹ گردے فیل ہونے کی یا رینل ٹرانسپلانٹ کی سب سے بڑی وجہ ڈائبٹیز ہی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ جب آپ شوگر کا علاج کر رہے ہوں تو آپ اس کو باقاعدگی کے ساتھ کم از کم سال میں 1-2 مرتبہ اپنا یورین ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور اس یورین ٹیسٹ میں خاص طور پہ پروٹین کے لیے ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ابھی بھی اندھے پن اور کم بینائی کی سب سے بڑی وجہ دنیا میں ڈائبٹیز ہی ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے اب یہ جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز آنکھوں کو کیسے متاثر کرتی ہے، اور یہ کہ اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آنکھیں شوگر میں کئی طرح سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ سب سے اہم تو ہم پہلے بات کریں گے کہ جو آنکھ کا جو پردہ ہے جس کو ہم ریٹنا کہتے ہیں، جس کے اوپر آپ کی جو سیکھتے ہیں کہ جو بھی آپ چیز دیکھ رہے ہیں اس کی ایک پکچر بنتی ہے، جس پکچر کو وہاں سے ایک سگنل نروز لے کے پیچھے دماغ میں لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ریٹنا ہے یہ ایک قسم کا ایک تو اس کا سینسرز ہیں جس کو راڈز اینڈ کونز کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ایک جسے کہتے ہیں کہ خون کی نالیوں کا ایک جال ہے۔ تو ریٹنا کے اندر، تو جیسے ہم نے ابھی پہلے کہا تھا کہ مائکرو ویسکولر ڈیزیز میں یہ کیپلریز یا چھوٹی نالیاں لیک کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور لیک ہونے کے پروٹین کی وجہ سے آپ کا جو پردہ ہے اس کے اوپر کچھ مواد جس کو ہم ایگزوڈیٹس کہتے ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے جب اس کو پردے کو خون اچھی طرح سے نہیں ملتا تو اسی طرح وہاں جو قدرت نے ایک نظام بنایا کہ کچھ نئی اور بلڈ ویسلز جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو نیو ویسکولرائزیشن کہتے ہیں۔ تب 2 طرح سے پردے کے اوپر فرق ہوتا ہے، ایک جس کو ہم بیک گراؤنڈ ریٹینوپیتھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ ویسلز پہلے لیک ہوتی ہیں، پھر تھوڑا سا بلڈ لیک ہو جاتا ہے، پھر پروٹین لیک ہوتا ہے،
اور پھر وہ پردہ کے اوپر ہیمریج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہے کہ جہاں پر پردے کو خون پورا نہ ملنے کی وجہ سے جو مائکرو ویسکولر جو ڈیزیز کی وجہ سے وہاں پر نئی ویسل بننا شروع ہوتی ہے. اب جو نئی ویسلز ہیں یہ بڑی بے ربط سی ہوتی ہیں, ان کا کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں ہوتا, یہ کبھی بھی کسی وقت لیک کر سکتی ہیں. تو ان وجہوں سے آپ کے پردے کے اوپر یا تو خون لیک ہو جاتا ہے جس کو ہم ریٹینل ہیمریج کہتے ہیں. یہ جو ریٹنا کا پردہ ہے وہ اپنے پچھلی لیئر جس کو ہم کورائڈ کہتے ہیں اس سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے, اس کو ہم ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں. اسی طرح سے آنکھ کے جو لینس کے اور پردے کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہ ایک فلوئڈ سے بری ہوتی ہے جس کو ہم وٹریس کہتے ہیں, تو یہ وٹریس کے اندر ہیمریج ہو سکتا ہے. ایون لینس جو ہے اس کے بھی دھندلے پن کی یا کیٹریکٹ کی ایک بہت بڑی وجہ, جیسے شوگر لیول بار بار اپ اینڈ ڈاؤن ہو تو ان لوگوں میں کیٹریکٹ جلدی ہو جاتا ہے, اور پھر کیٹریکٹ سے ہو کے کمپلیکیشن ہوتے ہوئے ان کو گلاکوما بھی ہو سکتا ہے. سو آنکھ کی متاثر ہونا شوگر میں سمجھ لیں کہ پردے سے اگر آپ شروع کریں سب سے پہلے لینس سے, لینس کے کیٹریکٹ ان کو جلدی ہو جاتا ہے, پھر ان کے پردے سے تو پردے کے اوپر کو ریٹینل ڈیٹیچمنٹ یا اس کو ایگزوڈیٹس اور ہیمریج کی وجہ سے ریٹینوپیتھی کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے اب یہ بھی ہے کہ یہ متاثر کس طرح سے ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بینائی صرف دھندلا پن ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جن جن حصوں میں پردہ ڈیمیج ہے تو جیسے ان جگہ سے سگنل نہیں جاتا تو اس حصے میں نظر نہ آئے جس کو ہم اسکوٹوما کہتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ پردہ ڈیٹیچ ہوتا ہے اور سڈنلی آپ کی بینائی بالکل ختم ہو جائے. ریٹنا کا سب سے سینسٹیو پارٹ میکولا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا پکچر بنتی ہے, اور اس کے متاثر ہونے سے اگر اس کے اوپر کوئی بلڈ لیک کر جائے, پروٹین لیک آ جائے, ڈیمیج ہو جائے یا وہاں کے نرو ڈیمیج ہو جائیں جس کو ہم میکولوپیتھی کہتے ہیں, تو یہ بالکل مکمل نابینا پن بھی کر سکتی ہے. ابتدائی سٹیجز میں جب صرف پردے پہ کچھ جگہوں پہ ویسل لیک ہو رہی ہیں تو ان کی لیکیج کو لیزر لگا کے اور آرگن لیزر اور کچھ طرح سے روکا جا سکتا ہے. لیکن جب یہ ایڈوانس سٹیجز میں ہو جائے تو بعض دفعہ مطلب اس طرح سے بینائی لاس ہوتی ہے کہ اس کا شاید کوئی جسے کہتے ہیں ازالہ ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈائبٹیز کے مریض اکثر ہاتھوں اور پیروں میں جلن, بے چینی اور بعض اوقات بے حس یا سن ہو جانے کی شکایت کرتے ہیں, یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہمارے جسم میں چیزوں کو محسوس کرنے کا اور اس کو لے کے سگنلز کو بتانے کا کہ کوئی چیز آپ کو ٹچ کی ہے, اگر یہ ٹچ کی ہے تو وہ ٹھنڈی ہے, وہ گرم ہے, وہ چبھنے والی ہے, درد والی ہے, یہ جو ساری سینسیشنز ہیں وہ مختلف سینسر جسم کے مختلف حصوں سے, اور خاص طور پہ اگر ہم پیریفرل سسٹم کی بات کرتے ہیں, ہاتھوں پیروں سے, ٹانگوں سے, جسم سے, اس سگنل کو اوپر تک دماغ میں پہنچاتے ہیں جو اس کو پروسیس کرتا ہے کہ جسم کا کون سے حصے میں کس جگہ پہ کیا چیز لگی ہے, کیا وہ ٹھنڈی ہے, گرم ہے, کیا ہے. تو یہ جو سارا سگنل پہنچانے کا سسٹم ہے ایک طرح سے ایک وائرنگ ہے. شوگر کے مریضوں میں یہ جو وائرنگ ہے یہ متاثر ہو جاتی ہے. اس کے متاثر ہونے کا وجہ یہ ہے کہ وہی جو ہم چھوٹی نالیوں کی بار بار بات کر رہے ہیں, یہ نروز جو ہیں یہ بھی اپنی جیسے کہتے ہیں کہ ویئر اینڈ ٹیئر کے لیے اور اس کے لیے اس کے اوپر انحصار کرتے ہیں کہ ان کو بلڈ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. جب ان نروز کو بلڈ نہیں پہنچتا تو یہ نروز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے اوپر ایک جیسے بجلی کی تار کے اوپر ایک کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اندر تو ایک وائر ہے پیتل کی یا اس کی, اور اس کے اوپر آپ نے ایک ربڑ کی تار تاکہ وہ سگنل آپس میں مکس نہ ہو یا کرنٹ مکس نہ ہو تو وہ تاریں. تو یہ جو اس کے اوپر مائلن ایک شیت ہوتی ہے, تو یہ مائلن شیت جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے نروز کئی طرح کا متاثر ہوتا ہے. ایک کہ وہ بالکل ڈیمیج ہو جائے اور وہاں سے کوئی اس کو پتہ ہی نہ چلے سگنل لگنے کا, جس کو ہم کہنا بے حس ہونا ہو گیا, یا انستھیزیا ہو گیا, یا پین کا پتہ نہ چلے جس کو ہم انالجیزیا کہتے ہیں, یا اس کو ڈفرینٹ سینسیشن لگے کہ چیز تو ٹچ ہوئی ہے لیکن اس کو پین کا سگنل چلا جائے تو اس کو ہم پیرستھیزیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اس کو بہت جو تکلیف دہ کا احساس ہو کہ جی چیز تو لگی ہے لیکن بہت زیادہ الجھن ہو رہی ہے, اس کو ہم ڈسستھیزیا کہتے ہیں. سو پیریفرل نروز کے متاثر ہونے سے یہ تمام طرح کی علامات جس کو ہم انالجیزیا, انستھیزیا, ڈسستھیزیا یا پیرستھیزیا
یا آلٹرڈ سینسیشنز یہ ہو سکتی ہیں. تو یہ مریض عموماً یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ان کو رات میں خاص طور پہ پیروں میں کوئی کیڑیاں سی چلتی محسوس ہوتی ہیں, سوئیاں سی چبھتی ہیں, درد ہوتی ہے, اور اس حد تک بعد وہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے نہ سو پاتے ہیں نہ کوئی اور سکون سے کام کر سکتے ہیں, یا ان کو ڈفرینٹ سینسیشنز محسوس ہوتی ہیں. اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے بالکل ہی سینسیشنز ختم ہو جائیں اور ان کو کسی چیز کے لگنے کا چبھنے کا احساس ہی نہ ہو. کئی دفعہ دیکھا گیا کہ مریض یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی وہ جب چلتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے پاؤں میں جوتا پہنا ہوا ہے کہ نہیں, چلتے چلتے ان کے پاؤں سے جوتا اتر جاتا ہے اور ننگے پاؤں وہ چل پڑتے ہیں, اور بعض دفعہ کوئی کنکر یا کیل یا کوئی چیز جو چبھ جاتی ہے ان کو ایون اس کے چبھنے کا بھی پتہ نہیں چلتا. یہ والی جو سٹیج ہے نیوروپیتھی کی, یہ کافی خطرناک ہو سکتی ہے کہ ان کو بغیر پتہ لگے کئی دنوں سے کوئی کیل چبھا ہوا اور ان کو پتہ ہی نہیں اور زخم ہو اور مزید انفیکشن ہو کے یہ سلسلہ بگڑتے بگڑتے ان کے ڈائبیٹک فٹ تک پہنچ جائے یا پاؤں کاٹنے تک کی نوبت آ جائے. تو یہ جو نیوروپیتھی ہے دونوں طرح سے, ایک جو اس کی سینسیشنز ختم ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی, اور ایک جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے یہ بعد دفعہ بہت تکلیف دہ اور کئی دفعہ کافی حد تک لا علاج بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ ایک تو ہم نے یہ جو سینسری موٹر سسٹمز کا ذکر کیا, سومیٹک نرو جو سینسیشنز لے کے جا رہے ہیں, اس طرح سے موٹر نروز بھی ہیں جن کا کام پٹھوں کو یا عضلات کو حرکت دینا ہے, کہ اوپر سے سگنل ملتا ہے جی کہ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں یا آپ نے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے. تو اگر وہ موٹر نیوروپیتھی ہو جائے یا موٹر نروز جو پٹھوں کو لیے سگنل لا رہے ہیں کہ انہوں نے سکڑ کے اٹھنے بیٹھنے میں یا بیلنس کرنے میں مدد دینی ہے, تو وہ متاثر ہو جائیں تو اس کی وجہ سے کمزوری, مریض اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا, یا ہم اس کو پروکسیمل مایوپیتھی بھی کہتے ہیں, جو مسل بھی ساتھ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ والی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے آنکھوں کے پٹھے اگر متاثر ہونا شروع ہو جائیں اور یا نرو متاثر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو دو چیزیں نظر آنا شروع ہو سکتی ہیں, یا بعض دفعہ آپ کے پپوٹے جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے جھک جاؤ, جس کو ہم ٹوسس کہتے ہیں, ایسی شکایت ہو سکتی ہے. تو یہ جو نیوروپیتھی ہے وہ سینسری نیوروپیتھی بھی ہو سکتی ہے اور موٹر نیوروپیتھی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اگین اس کی جو وجہ ہے وہ وہی جس کو ہم مائکرو ویسکولر ڈیزیز کہہ رہے ہیں وہی ہے. ڈاکٹر صاحب اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں ان کو پیٹ میں درد اور دست لگ جانا یا قبض ہو جانا, اس کے علاوہ پیشاب کا کنٹرول بالکل نہ رہنا یا اس کی رکاوٹ, اور دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ جانا یا بے قابو ہو جانا, یہ شکایات رہتی ہیں. ان کی وجوہات پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں. ابھی آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں ہم نے ذکر کیا تھا پیریفرل نروس سسٹم کا, یعنی آپ کا جو اعصاب کا جو نظام ہے وہ شروع ہوتا ہے دماغ سے. دماغ جس کو ہم کارٹیکس کہتے ہیں, کارٹیکس کے بعد اس کا دماغ کا نچلا حصہ, اس کو مڈ برین اور برین سٹیم, اور پھر اسپائنل کارڈ, اور اسپائنل کارڈ سے نکل کے ہوئے نرو جو ہر جسم کے حصے تک پہنچ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سسٹم ہے جس کو ہم آٹونومک نروس سسٹم کہتے ہیں. آٹونومک نروس سسٹم جو ہے, یہ جو سومیٹک نروس سسٹم ہے وہ کسی حد تک موٹر ایکٹیویٹی آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنے جیسے حساب سے کہ کتنا اپنے ہاتھ ہلانا ہے, کتنا ہلانا ہے. لیکن جو آٹونومک نروس سسٹم ہے وہ آپ کا بیک گراؤنڈ سسٹم ہے جو ہر وقت آپ کے جو اندرونی اعضاء ہیں ان کے فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے. آپ نے جو پیٹ کا جو انتڑیوں کا اور معدے کا بھرنا, خالی ہونا, جذب ہونا, پخانہ کرنا, پخانہ روکنا, اس کو کنٹرول کرتا ہے. اسی طرح سے پیشاب مثانے کا بھرنا, بھرنے کے بعد سگنل ہونا کہ اب بھر گیا اب خالی کرنا ہے, اس سارے سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے آٹونومک نروس سسٹم عمل میں ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے. تو ڈائبٹیز جیسے ہم نے کہا تھا کہ پیریفرل نروس سسٹم کے جو علامات ہیں وہ تو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جی سینسیشنز. تو آٹونومک نروس سسٹم جو ہے اس کے متاثر ہونے سے آپ کا جو سگنل ہے کہ جی معدہ بھر گیا اور اب اس کو مزید نہیں کھانا, یا انتڑیوں میں کھانا جذب ہو گیا اور اب اس کو آگے پاس آن ہونا ہے, یا اب ایک سسٹم ہو گیا تو اس کو یہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس میں بلا وجہ کے سگنل کہ جی جیسے کبھی پوری طرح سے کھانا ایبزارب نہیں ہوا, پہلے بڑی آنت میں پہنچ گیا تو آپ کو لوز موشن شروع ہو جائیں, یا آگے لوز موشن کے بعد جو سفنکٹر ہے جو پخانہ کرنے کے لیے کھلنا چاہیے کہ وہ نہ کام کرے تو آپ کو قبض ہو سکتی ہے. پیشاب کا سینسیشنز نہ ہونا
بغیر پتہ لگے پیشاب نکل جانا یا پیشاب آیا ہے لیکن اس کو نکالنے کے لیے سویسٹر کا ریلیز نہ ہونا، یہ علامت اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آپ کے جو دل کی دھڑکن ہے وہ دن بھر میں کئی دفعہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، آپ کے پوزیشن کے حساب سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے حساب سے، آپ کی ایکٹیویٹی کے حساب سے، کبھی دل کو تیز دھڑکنا ہے، کبھی کم دھڑکنا ہے، کبھی ریسٹ پہ ہیں تو وہ کم ہوگا، کبھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو وہ تیز ہوگا اس کی ڈیمانڈ کے حساب سے۔ تو یہ سارا سسٹم بھی آٹونومک نرو سسٹم کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب آپ کو آٹونومک نیوروپیتھی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ دھڑکن سے متعلقہ چیزیں کہ جی کبھی دھڑکن بے ربط ہو گئی، کبھی بہت تیز ہو گئی، کبھی سلو ہو گئی، یا جب اس کو سلو ہونا تھا، بلڈ پریشر کو زیادہ ہونا تھا، وہ سسٹم نے سگنل نہیں دیا تو بلڈ پریشر نہیں بڑھا اور آپ کو بلڈ پریشر لو ہونے سے پوسچرل ہائپوٹینشن یا چکر آنا یا گڈینس، تو یہ علامتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ والی ساری علامتیں بھی ڈائبٹیز کی آٹونومک نیوروپیتھی جس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈائبٹیز ہمارے جسم کے مختلف آرگنز کو کسی نہ کسی مرحلے پر اس طرح سے نقصان پہنچاتی ہے کہ اس کی پیچیدگیاں بہت بڑھ کر نہ کہ صرف تکلیف بلکہ مستقل معذوری کا بھی ایک سبب بن سکتی ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے، بہتر طریقے سے مینیج کرنے کے لیے اگر وقت پر کنٹرول کر لیا جائے تو نہ صرف آپ ان مستقل معذوریوں سے بچ سکتے ہیں، تکلیف سے بچ سکتے ہیں، بلکہ آپ کے اخراجات اور کمپلیکیٹڈ علاج جو آگے چل کے ہوگا اس سے بھی بچاؤ ممکن ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ باخبر رہیں، اور سب سے زیادہ ضروری بات، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔